بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عالمتا اونdaई وی جاؤ جڏहिं مرسل مکی گم پاڻ گمراہی تھی آيو جڏहिं عربي نبی بگڑیل وری ॿاहिरि थिया یک ॻाल्हि थिया यावर थिया दरवेश मां दावर थिया आयो जॾहिं अरबी नबी. हर क़िस्म जी हमद तारीफ़ वॾाई वाखाण उन अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू जे लाइ को सज़ावार आहे जेको अल्लाह असांजो ख़ालिक ऐं मालिक ऐं राज़िक आहे. उन खां बाद उन्ही जे प्यारे पैगंबर नबी आख़िर ज़मा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा शफ़ील मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मथे अणखुट लातादाद बेशुमार दुरूद सलाम नाज़िल हुजनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. बिरादरान इस्लाम, अॼु जेको मूंखे मौज़ू जो हुकुम ॾिनो वियो उहो आहे पाड़ेसरी जा हक़. यानी को इंसान ये सम्झंदो आहे जे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ी गड़ो
कलमे हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह जी दावत गिनी गिड़ी, नमाज रोज़े जो पाबंद थी वियो, हज ख़ैरात ज़कात जो पाबंद थी वियो, त पोइ उहो यानी जन्नत में दाख़िल थी वेंदो। अज़ीज़ो, असांजो नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन वक़्त में आया, उन वक़्त में अरब जी जाहिलियत, अरब जे माण्हूअ में भाउ भाउ जा दुश्मन रहंदा हुआ। अरब वारा, मके जा मुशरिक, मके जा रहण वारा, यानी सॻो भाउ पंहिंजी भाउ जे रत जी ॻोल्हा रहंदो हो, या त को जहिड़ो थी वेंदो हो त वरे जा वरे लॻी वेंदा हुआ, उन जहिड़े जो अंत न ईंदो हो। उन वक़्त में असांजो मिठो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा थिया, जंहिं नबी माण्हूअ खे इंसानियत सेखारियई, जंहिं नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाईचारो, मुहब्बत, इत्तफ़ाक़ ऐं ॿधी सेखारियई। एतिरो न पर अल्लाह जे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में रहण जा तरीक़ा पिणु सेखारिया। अल्लाह जे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि हिकिड़ो अरबी आयो कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आउं कहिड़ो अमल करियां जंहिंजी वजह सां जन्नतुल फिरदौस में दाख़िल थी सघां। अल्लाह जे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त तूं पहिरीं हिकिड़े अल्लाह खे मञ, अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, सां कॾहिं ॿिए कंहिंखे भाईवार न कजां। हिकिड़े अल्लाह जी इताअत, अल्लाह जी फरमाबरदारी, अल्लाह खे पंहिंजो हाज़िर नाज़िर, अल्लाह जी ज़ात में कंहिंखे भाईवार ऐं शरीक न कजां। ॿियो, तूं नमाज़ पढ़ंदो रहिज ऐं पाड़े वारे सां सुठा सलूक कंदो रहिज। को इंसान ईअं भईंदो आहे जेकॾहिं आउं 5 वक़्त नमाज़ पढ़ां थो, तहजुद पढ़ां थो, हज पढ़ियो, पण जेकॾहिं उहो पंहिंजे पाड़े वारे जे लाइ करे ख़ासो न आहे त सम्झी गिनो त उनजो अमल पिणु क़बूल न आहे। छो त असांजे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमायो, वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार फनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। ऐं नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन वक़्त में आया जॾहिं पाण जहन्नम जी खॾ ते पुॼी चुका हुआसीं, जहन्नम जे किनारे मथे पुॼी चुका हुआसीं, जॾहिं जहन्नम जे दरवाज़े ते पुॼी चुको हुओ इंसानु, तॾहिं असांजो नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन दुनिया में आया, जंहिं नबीअ जहन्नम खां हटाए करे पाण खे जन्नतुल फिरदौस में यानी जन्नत जो रस्तो सेखारियो। उहो रस्तो सेखारियो जंहिंसां अल्लाह यानी राज़ी थिए थो ऐं अल्लाह रब्बुल आलमीन पंहिंजे बाने सां मुहबत करे थो। उहो कहिड़ो रस्तो, यानी पिंड में भाउ भाउ थियणु ऐं दिलीअ में मुहबत पैदा करणु, दिलीअ में मुहबत पैदा करणु। अल्लाह जे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां पुछे में आयो कि या रसूलुल्लाह, आउं कीअं सम्झां कि आउं ख़ासो या बुरो, मुंहिंजा कम ख़ासा या बुरा? तॾहिं अल्लाह जे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त तूं तुंहिंजे पाड़े में ञार, तुंहिंजे पाड़े सॼी वटि ञार, तुंहिंजो कहिड़ो वकार आहे, तुंहिंजो कहिड़ो वैल्यू आहे, तुंहिंजी केतिरी मान आहे, केतिरो तुंहिंजे अमल जी वाखाण आहे। जेकॾहिं उहो तोसां राज़ी रही था, उहो तोसां यानी चङो कमु करी था, चङो सलूक करी था, त तूं सम्झी गिन त तुंहिंजा कम ख़ासा आहिनि। जेकॾहिं पाड़े वारा तोसां नाराज़ आहिनि त तूं सम्झी गिन त तूं मुंहिंजे अञा बड़का खोट आहे। जेको अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना, ऐं हिकिड़े अल्लाह जी इबादत करियो, हिकिड़े अल्लाह खे मञो, उनजे सिवा ॿिए कंहिंजी इबादत यानी कंहिंखे भाईवार न बनायो। वबिल वालिदैनि इहसाना, ऐं जे माउ पीउ सां हुस्न सलूक करियो, ऐं जे माउ पीउ सां हुस्न सलूक करियो। कयो सलूक? जे माउ पीउ जी इताअत, जेकॾहिं बारे में बयानु करे वञे त मौलाना साहब ने घणे के बयान ॿुधाया हूंदा जे औलाद ऐं माइतर जा केतिरा हक़ आहिनि, पर अॼु पाण खे जेको मौज़ू आहे व आति ज़िल कुर्बा, पंहिंजी अज़ाज़त, माइटी
रिश्ता इन खे ॻंढणु। जेकॾहिं को इन खे टोड़े थो, इन ॻांढापे खे टोड़े थो, त सम्झी के न तूं अञा मुस्लमान न आहे। मुस्लमान उहो आहे जेको असां रिश्तो टोड़े उन सां जोड़ियो, जेको रिश्तो असां टोड़े ऐं उन सां रिश्तो जोड़ियो। अल्लाह जे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो तई आंजे घर में का वस्तु पचायो, आंजे घर में का वस्तु रधियो या खाओ, जेकॾहिं आं वटि वधारे आहे त पाड़े वारे खे हलायो, मथां उन जा बचा ॾिसी करे नाराज़ न थी पए। ऐं अल्लाह जे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जेकॾहिं सालन बनायो था, साग बनायो था, इन में थोरो पाणी विझी रस करे पण उन जे घरे तोहफ़ो हलायो ताकी उहा जी शरीक थी वञे। पण अज़ीज़ो, अॼु पंहिंजी कहिड़ी हालत थी चुकी आहे जो मुस्लमान कंहिं मुस्लमान भाउ खे पंहिंजे पाड़े में रहणु घुरण नथो घुरे। मुस्लमान पंहिंजे पाड़ोसी खे सताइण ऐं ॾुख ॾियणु लॻो आहे। त अज़ीज़ो, इहो इस्लाम जो शेवो न आहे। इस्लाम पाण खे ई सेखारे थो जेकॾहिं ऐं पाण में मुहबत पैदा करियो, आंजे पाड़े में चाहे यहूदी हुजे, चाहे मुशरिक हुजे, चाहे काफ़िर हुजे, चाहे मुस्लमान हुजे, पाण खे पाड़ेसरी जा हक़ रखे। जेको अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमायो वल मसाकीन व जारिल कुर्बा वल जारिल जुनुबे व साहिबिल जंबे व वब्न सबील। पाड़ेसरी जा टे नमूना आहिनि, टे हक़। हिकिड़ो पाड़ेसरी आंजो अज़ाज़त वारो आहे, आंजे रिश्ते वारो आहे, उन जा आम ते ॿ हक़ आहिनि, उन जा आम ते ॿ हक़ आहिनि। हिकिड़ो तव्हांजी अज़ाज़त जो, आंजी माइटीअ जो, ॿियो आंजे पाड़े जो। ॿियो पाड़ेसरी उहो आहे जेको मुस्लमान आहे पण उनजो पण आम ते हक़ आहे ताकी उहो आंजो इस्लामी भाउ आहे। टियों पाड़ेसरी जंहिंजो हिकिड़ो हक़ आहे, उहो यानी यहूदी नसारो को पण हुयो, उनजो हक़ पाण मथे सिर्फ़ु एतिरो जे पंहिंजे पाड़े जे हक़ से, पंहिंजे पाड़े जे अंदरि उनखे हिफ़ाज़त ॾियणी, पंहिंजे पाड़े जे अंदरि वेठो आहे त उनजी घर जी हिफ़ाज़त करणी, उन सां मुहबत करणी, उनजी ख़ैरियत पुछणी, उनजे हाल में शामिलु रहणो। बसि उनजे त्योहारे में न, उनजो को ॾुख पहुची वञे त उनजे ॾुख जे लाइ करे उनजी हमदर्दी करणु ताकी उन में उहो मुस्लमान थी सघे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह वॾा हिकिड़ा मुहद्दिस ऐं नेक इंसान गुज़रिया आहिनि। उहे हिकिड़े पाड़े में रहंदा हुआ। उनजे पाड़े में हिकिड़ो यहूदी रहंदो हुओ। उन यहूदीअ खे कंहिं वक़्त में ज़रूरत पई त पंहिंजो मकान विकिणणु घुरे थो। पंहिंजो मकान बाज़ार में विकिणणु वियो, ऐलान करे जे मुंहिंजो मकान विकिणा थो, पोइ बाज़ार में क़ीमत 2000 आहे, मुंहिंजे मकान जी क़ीमत 20000, मुंहिंजे मकान जी 20000 क़ीमत आहे। तॾहिं हुनखां पुछी मैं जी भई बाज़ारी क़ीमत 2000 आहे, तुंहिंजे मकान जी कहिड़ी कुरो रखियलु आहे जेको 20000 आहे? चए मुंहिंजे पाड़ेसरी जी क़ीमत आहे, जेको मुंहिंजो पाड़े में रहे थो, मूंसां गॾु रहे थो, उन माण्हू जी यानी हुस्ने सलूक, उन जा अख़लाक, उन जा किरदार अहिड़ा आहिनि जेकॾहिं जेको पिणु रहंदो उहो उन वटां ख़ुशि रहंदो, पर कॾहिं नाराज़ न थींदो, कॾहिं उन वटां का बि तकलीफ़ न ईंदी। जॾहिं अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह खे इन ॻाल्हि जी ख़बर पई जे पाड़ेसरी मुंहिंजो यहूदी भले पाड़ेसरी आहे पर उहो यानी कंहिं वक़्त जी उन जी ज़रूरत जे मुताबिक़ मकान घुरे थो, उनखे ज़रूरत पई आहे, भला मूंखे ख़बर न हुई जेकॾहिं मुंहिंजे पाड़ेसरी खे एतिरी तकलीफ़ पई जेकॾहिं मकान विकिणणो पियो। राति जी तारीख़ में वञे थो उन इंसान वटि, उन पाड़ेसरी वटि, चए अल्लाह जा बंदा मूंखे माफ़ु कजे, जेकॾहिं मूंखे ख़बर न हुई, जेकॾहिं तोखे का यानी मजबूरी पई हुई जंहिंजी वजह सां तूं यानी मकान विकिणणु घुरे ऐं मूं वटां यानी तुंहिंजी मदद न थी सघी, हाणे तोखे इहा रक़म ॾियां थो ऐं तूं जेकॾहिं ज़िंदा हुए तो वटां थी सघंदा मूंखे वापसि ॾिजे, न त मूं तोखे अलाह खण माफ़ु करे छॾींदुसि, पण मूं वटां जेका ग़लती थी यानी मूं तुंहिंजी नार न कई तुंहिंजी मूंखे माफ़ु कजे। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जो हुस्न सलूक ॾिसी करे उहो यहूदी चवणु लॻो, चए इब्न मुबारक
मूं जेका क़ीमत कई त मूं मुंहिंजे पाड़ेसरी तुंहिंजी क़ीमत कई जे मुंहिंजे अख़लाक कहिड़ा आहिनि सुहिणा, इन अख़लाक़े जी क़ीमत हुई। अॼु आउं ईअं चवां थो जेकॾहिं आउं हिन पाड़े खे छॾणु नथो घुरां, पर आउं कलमे हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़णु घुरां थो। जेके मुस्लमान दगाखोर नथो थिए, मुस्लमान यानी पाड़ेसरी जो ख़ैर ख़्वाह थिए थो। सहल बिन अब्दुल्ला रहमहुल्लाह उनजो पण वाक़ियो ॿुधो। सहल बिन अब्दुल्ला यानी नेक इंसान गुज़रिया, उनजे घर मथां ॿिए यहूदी जो हिकिड़ो यानी मजूसी जो घर हो। उन घर मंझां जेको उनजो नालो हो पाणी जो, पाइप लॻल हो, पाइप टुटल हो, उनजे घर में पाणी पण किरंदो हो, पर उहो मजूसी अहिड़ो ख़ैर सखर हो जेकॾहिं कचरो छॾींदोसीं बिन मथे पकाईंदो हो। सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह तहजुद जे वक़्तु थी करे उहो पाणी किरल साफ़ करे छॾींदो, कचरो खणी ॿाहिरि फॻाईंदो, पर कंहिंसां शिकायत न कयईं, कंहिंसां शिकायत न कयईं जे मूंखे एतिरी तकलीफ़ आहे, या उन पाड़ेसरी खे चवण लाइ न चयईं। जॾहिं आख़िरी वक़्तु आयो, बीमारी जी अलामत आहे, जॾहिं उन सम्झो करे हाणे आउं बीमारी जी आख़िरी ॾींहं में आहियां, त उन पिंड जे पाड़ेसरी खे घुरायईं। पाड़ेसरी खे घुराए करे चयईं कि अल्लाह जा बंदा, हेतिरो वक़्तु तुंहिंजो कचिरो पण मूं खयो, हेतिरो वक़्तु पाणी वियो त ई गंद जाम यानी मूं साफ़ु कयो, तूं मुंहिंजो पाड़ेसरी वे, मूं तोखे तकलीफ़ न थिए ॾिनी। अॼु आउं ईअं सम्झां थो जे आउं हाणे आख़िरी ॾींहं में ई आहियां, आख़िरी बीमारीअ में जी आहियां, थी सघे थो या मुंहिंजी बीमारी लमी थी वञे, यानी आख़िरत जो मूंखे सफ़रु करिणो पए। त अॼु तोखे इहो चवणु घुरां थो जो मतां मुंहिंजा छोकिरा तो पाड़ेसरी सां नाइंसाफ़ी न करे विझे, तोसां यानी नासलूकी न करी या जहिड़ो न करी, तंहिंजे लाइ करे चवां थो जेकॾहिं हाणे तूं उनखे यानी संभाले के न चए। त उहो मजूसी इंसान करो चवणु लॻो, ऐं अब्दुल्ला मूंखे एतिरा ॾींहं ख़बर न हुई जेके तोखे एॾी वॾी तकलीफ़ थी अचे, न हेतिरो वॾो तूं कमु करीं थो। अॼु आउं जेकॾहिं तूं वञे थो त तो वटां उहा दौलत गिनणु घुरां थो, की दौलत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ऐं यानी कलमो पढ़ंदसि, पोइ आउं मुंहिंजे नाले खे बंदि करे विझंदसि। ताज़ीज़ो, पाड़ेसरी जा हक़ पाड़े वारे खे कॾहिं पण ॾुखो हुजे न, चाहे ऐं हज पढ़ी ईंदा, चाहे नमाज़ूं पढ़ी करे निराड़ग सां छॾींदा, पर जेकॾहिं जो पाड़ेसरी नाराज़ हूंदो, अल्लाह जे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, क़यामत जे ॾींहुं सभ खां पहिरीं फ़ैसिलो थींदो त पाड़े वारा पिंड में पहिरियों वञी झगड़ो कंदा, पाड़ेसरी पिंड में झगड़ो कंदा। हिकिड़ो पाड़ेसरी उभी करे चवंदो, या अल्लाह मुंहिंजो हीउ पाड़ेसरी हो, मूंखे हेतिरो तकलीफ़ूं ॾिने, हेॾा ॾुख ॾिने। जॾहिं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पाड़ेसरी ज़ालिम वॾा करे नेकियूं गिनी हुनखे ॾींदो, अने हिकिड़ो पाड़ेसरी अहिड़ो पण हूंदो जंहिंजे बारे में गवाही ॾींदा जे अल्लाह तुंहिंजो हीउ नेक बंदो हो, हीउ तुंहिंजो बानो तोखे पुकारींदो हो, असांखे पण जाॻाईंदो हो। जीअं चए थो कंहिं क़ौम मथे अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ थी पियो, अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ थी पियो, उन मथे आज़ाब हलाए, उन में हिकिड़ो इंसान हो जेको सजदा ॾींदो हो, नमाज़ पढ़ंदो हो, तॾहिं फ़रिश्ते चयो जाए अल्लाह असीं हिन इंसान खे यानी सजदा ॾींदड़ खे नथा भराए सघूं, चए ई उहो इंसान आहे जे पिंड त सजदा ॾिए थो पर पाड़े वारे सां उसने सलूक नथो करे। वजारिल कुर्बा वलजारिल जंबे वसाहिबिल जंबे वब्न सबील, जेको आंजो पाड़े में रहे थो अकारब जो अज़ाज़त जो पाड़ेसरी, उन सां तव्हांखे उसने सलूक करिणो, पर आंजे अज़ाज़त थियो पर हिकिड़ो मुस्लमान आंजे पाड़े में रहे थो उहो त थियो, पर हिकिड़े गैर मुस्लिम सां आंखे उहो सलूक करिणो करे जे लाइ त असांजो इस्लाम, असांजो मुहम्मद रसूलुल्लाह जो दीन उहो आहे जेको कंहिंखे तकलीफ़ ॾियणु नथो घुरे। अल्लाह जे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन यानी कंहिं पाड़ेसरी खे तकलीफ़ ॾियणु नथो घुरे। आंजे जेकॾहिं पाड़े में आहे, आंजी अज़ाज़त में आहे, तो पण जो उहो ख़ैर आंखे उन सां सलूक करिणो पवंदो। आंजे पाड़े में आहे, जेकॾहिं आंजी अज़ाज़त जो न आहे पण मुस्लमान आहे त असां उनखे उन सां सलूक करिणो पवंदो। आंजे पाड़े में आहे, पंहिंजे मज़हब में न आई, पण आंजे को अज़ाज़त में न आई, पण उहो गैर मुस्लिम आहे, पण उन सां आंखे उसने सलूक करिणो पवंदो, मतां आंखे का हुनजी तकलीफ़ न ॾिए। अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त बुराई
تو برائی ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، زنا گناہ حرام عام گناہ کھاں پاڑے سری جے گھر میں پاڑے وارے وٹ جے کدے یہ برائی کرن تو 2 درجہ یعنی وڌارے یہ گناہ لکھ ونے تو۔ تعزیزو، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کتنے ٹھکانے متے فرمایو وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، خیراتوں ڈئی کرے آنجا ہدیہ ڈئی کرے پر آنجے پاڑے وارے جی حفاظت کریو، جے آنجے پاڑے سری کو ناراض تھی ویو کھا اترو آواز پڑ م کریو جے متاں جے پاڑے سری جی یعنی ننڈ نہ پٹی ونے۔ اج گھنے دن میں اڑو ڈٹھے میں چے تو اج جو نوجوان ان طبقے میں گزری رہیو ہے، جے پنڈے گھر میں ٹیلی ویژن لگل ہوندا یا موبائل لگل ہوندا تو انہیں کے سنتوش نہ تھو دیا تو لاؤڈ اسپیکر لگائیندا پکورے جے لا کہ اسی سنیو، پر پاڑے وارو کو وچارو بیمار ہوندو، کو پوڑو ہوندو، بزرگ ہوندو جن جی اکھ مڈ لگی ہوندی تر متاں جے کدے ان جی آواز ان جی تکلیف تاں جو ان جی ننڈ پٹی پئی تو قیامت جے ڈینہں اللہ رب العالمین ان کھاں وڈے سخت میں سخت حساب کنندو۔ تعزیزو، پاڑے سری اسلام جو یعنی پہری شاعر ہے، اسلام وہ مذہب ہے جے کدے کامے یعنی پھوٹ پھاٹ نتو کرے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ پنڈ میں بھیرا تھی کرے ہلو، دھار نہ تھیو۔ بھیرا تھن جو مطلب ہی جے پاکے جے کدے پاکے پنڈ جی پاڑے میں پنڈ جی بھاچارے میں پنجی عزازت میں پن پانجے اسلام کے اندر مسلمانے کے اندر پان کے کبھی جو خرقہ چڑھو پوندو۔ اللہ رب العالمین گلا کے حرام کرے چھڈیو، کرے جے لاء جے بے مسلمان جی گلا کریو تھا، گلا بے مسلمان جی یعنی برائی کریو تھا، جے بے مسلمان جی بھلائی کرن کے اللہ رب العالمین جائز کرے چھڈیو۔ اللہ جے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو تائیں آمیں بہترین شخص ہوئے جے کو آنجے بھا کے یعنی غیبی مدد کرے، بے مسلمان کے غیبی مدد کرے۔ غیبی مدد کیا جدے او بھا حاضر نہ آئے تے کہ پٹھیا جدے دعا گورے تو ان اللہ کا دعا گورے جے رب العالمین مجھو بھا غیر حاضر ان کے تو معاف کر، چاہے سنجانو ہو جائے چاہے نہ سنجانو ہو جائے۔ تو یہ اسلام اساں جو مذہب ہے، اسلام اساں کے ای سکھارے تو جے کدے پاڑے سری جی حقائق کے بارے میں واقعات تو ودارے پیائیں پر واقعات انہی جے لا بیان کریوں تھا جے کدے اساں جے اسلاف یا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اڑا کم کرے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے دین جا او عمل کرے ڈیکھاریا جن جی وجہ سے اساں کے پن وہ عمل کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دور، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدے خلافت سنبھالی انہوں نے تمام مسلمانے کے گڈ کرے منی جا حق ڈیندو آیا، کہ مسکین کے حوالے کندا آیا، کہ حق ڈیندا آیا، تمام مسلمانے کے حق ڈی ڈنو۔ ہکڑی بڑھڑی عورت رہی ہوئی بارہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچی کرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کیو چاہے امیر المومنین موکے اجازت دیو تا ان جی خدمت کریا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہا، کوئی جواب نہ ڈنو۔ بے ڈینہں سمونی جی نماز پڑھی کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھڑی جے گھر لے ویا کرے جلا خدمت کرنا جائے تو ڈٹھاؤں تو وہ بڑھڑی ان جو گھر صاف پیو ہے، پانی بھریو پیو ہے، خوش ہے، تازہ توانا ویٹھی ہے۔ پوچھن لگو جا اللہ جی بندی تو کہ یہ کہیں کرے ڈنو چیکڑو اللہ جو بندو آیو جے موکے جو تو پردو کرے گن آؤں کم کرے گنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ڈی انہوں نے واپس آیا، بے ڈی یعنی تہجد جو وقت ویا اسور جو جی حیرت کو نہ پگو ہوندو نا تیر پن ویا تو وہ بڑھڑی تازہ توانا صفا صوف کرے ویٹھی ہے، خوشحال ویٹھی ہے، اے اللہ جی بندی تو کہ کرن کہ اللہ جو بندو آیو جے مجھے صفائی کی
जीअं मुंहिंजे घर जी सफ़ाई कई, मुंहिंजो खाधो पचायो, मूंखे कार्यक्रम थी वियो। तॾहिं हज़रत उमर रज़ी अलाह ताला अन्हु फरमायो त मूं सम्झो त अबू बकर खां वधी आऊं पुॼी सघंदुसि। 3 ॾींहं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर रज़ी अलाह ताला अन्हु गस चले वेही रहिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अलाह ताला अन्हु खे ॾिसां ॾिठऊं त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अलाह ताला अन्हु राति जी ऊंदाईअ में, राति जे तड़के में, राति जी यानी गर्मीअ में, राति जी ऊंदाईअ में थाबा खेंदा कंदा डोड़ंदा अचनि पिया। से वञो न ॿुढड़ीअ वटि विया, ॿुढड़ी जो कमु कयूं, पगे में जोड़ो पिणु न हो, चपल पिणु न हुई। जॾहिं वापसि मोटिया तॾहिं हज़रत उमर रज़ी अलाह ताला अन्हु चयो अस्सलामु अलैकुम या अबा बकर सिद्दीक़ रज़ी अलाह। हद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अलाह ताला अन्हु सलाम जो जवाबु ॾेई करे चयो उमर ते चयो अबू बकर आउं तोखां पुछणु आयो आहियां, जेकॾहिं तूं हेतिरी वॾी ख़िदमत करींदो त आउं तोखां अॻियां त नथो निकिरी सघां, पर तूं ॾिठमि त तुंहिंजे पगे में चपल पिणु न आई, उघाड़े पगे तूं आयो आई, इन जो कारण चए उमर तोखे ख़बर न आई, राति जो आलम अहिड़ो हूंदो आहे, राति जो आलम अहिड़ो हूंदो आहे। ऐं नौजवानों सुणेगनि जा जेके टेलीविज़न जा माइक चालू करण वारा, मोबाइल जा ऑनलाइन करण वारा, सुणेगनि जा जे इस्लाम जा मञण वारा कहिड़ा हुअनि था। राति जो आलम हुए थो, माण्हू मेड़ा सुतल हुअनि था, मुंहिंजे पाड़े वारा पिणु सुतल हुअनि था, तर मतां मुंहिंजे चपल जो खड़खड़ाट थिए या जोड़े जो आवाज़ थिए जीअं मुंहिंजे पाड़े वारे कंहिंखे तकलीफ़ थी पए, एतिरे पियादो पियादो अचां थो, एतिरे मूं पग में चपल पिणु न आई विधी जीअं मुंहिंजे पाड़े सरी खे तकलीफ़ न थिए, मुंहिंजे पाड़े में रहण वारा, मूंसां गॾु रहण वारा, उन मंझां कंहिंजी निंड न ख़राबु थी वञे। त मुस्लमानो अॼु असांजा कहिड़ा हाल थी चुका आहिनि। अॼु मुस्लमान हे तकलीफ़ूं, हे मुसीबतूं पिंडी पिंड जी हथे सां आंदियूं पाण, जेकॾहिं पाण पिंड में इतिहाद करे गिनो, पाण जेकॾहिं इस्लाम सचो जेकॾहिं पाण पंहिंजी दिलि में विहारे गिनो त इनशा अल्लाह पाण खे का तकलीफ़ पहुचण वारी न आहे, पाण ते को गैर हमिलो करण वारो न आहे। पण अॼु असां पंहिंजे पाड़े खे पाड़ो न सम्झो, आम जा वॾो बदनसीबू आहे, पाम जा बदनसीबू आहे जंहिंजी तकलीफ़ या ॾुख जी वजह सां पंहिंजो पाड़े सॼी टपड़ न खणी वेंदो आहे। जीअं हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जो पाड़ोसी यहूदी हो, पण उन पिंड जे मकान जी 2000 क़ीमत वधारे लॻाई कोला त मुंहिंजो पाड़ेसरी ख़ासो आहे, पाड़ेसरी नेक आहे। अॼु असांजा पाड़ा, अॼु असांजा घर, अॼु असीं मुस्लमान से ॻाल्हाइणु नथो घुरे, मुस्लमान सां धोखा करणु लॻो आहे त मुस्लमानो ई इस्लाम जो शेवो न आहे। इस्लाम उहो मज़हब आहे, अल्लाह जे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उहो मज़हब आहे, उहो इस्लाम दीन आहे जंहिं इस्लाम पाण बिगड़ियल खे बनायो, जंहिं इस्लाम जंहिं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम जे किनारे मथां पाण खे कॾहिं हटायो, जॾहिं पाण में इत्तफ़ाक़ ऐं ॿधी यानी मुहबत पैदा कराई, जॾहिं पंहिंजूं दिलियूं पंहिंजूं पाण में मिलायूं, तॾहिं पाण जॾहिं मुस्लमान थियासीं, तॾहिं पाण मुस्लमान तॾहिं थींदो। अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 फ़रा कसम खणी चयो, अल्लाह जो कसम हू मुस्लमान न आई, अल्लाह जो कसम हू मुस्लमान न आई जंहिंजी अखि, जंहिंजो कन, जंहिंजा हथ, जंहिंजा पग, तंहिंसां ॿियो हुन जो पाड़े वारो महफ़ूज़ न आहे, जंहिंजे हथे पगे जिस्म सां उनजो पाड़े वारो महफ़ूज़ न आहे, चाहे नमाज़ी आहे चाहे हाजी आहे, पर जेकॾहिं उहो पाड़े मथे ज़ुल्म कंदड़ आहे, पाड़े सरी जो हक़ अदा नथो करे। त अज़ीज़ो साहबा इकराम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे घर में हिकिड़ो ॾींहुं बकरो ज़बा थियो, बकरो ज़बा करे गड़ो, वढ कुट करे तयारु करे गड़ो, एतिरे में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पंहिंजे घर में आया, पुछऊं त बकरो पाण ज़बा कयो, भला पंहिंजो पाड़े सरी यहूदी आहे हुनजे घर में पाण बुटिया हलाई कि न हलाई? चए इब्न उमर हीअ त यहूदी आहे, कि यहूदी भले पर पंहिंजो पाड़े सरी आहे। अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो न, जेकॾहिं आई साग में जंहिंजी रस वधारे करे, पाणी वधारे विझी करे पोइ हुनजे घर हलायो, ताकी आंजी मुहबत बरक़रार रहे,
अंजू दिलियूं मिलियलूं रहे आम जा अदावतूं ख़तमु थिए ग़ैर पाण खे वेझा कॾहिं ईंदा जॾहिं पाण इस्लाम खे अपनाईंदासीं तॾहिं जॾहिं पाण सचा मुस्लमान बनंदासीं तॾहिं जॾहिं ग़ैर पाण खां तॾहिं इस्लाम हासिलु कंदा जीअं सहल बिन अब्दुल्ला हिकिड़े मजूसीअ खे यानी पिंड जो हुस्न सलूक ॾेखारियो तॾहिं उन मजूसी सिर्फ़ु नालो बंदि न पर पंहिंजो धर्म छॾे करे इस्लाम धर्म क़बूलु कयो जे कुरे जे लाइ इस्लाम उहो मज़हब आहे जेकॾहिं हिकिड़े पाड़ेसरी जो पण हक़दार रखे थो अॼु मुस्लमान सॻे भाउ खे ॾिसणु नथो घुरे अॼु मुस्लमान सॻे भाउ खे पंहिंजे पाड़े में रहणु नथो घुरे अॼु मुस्लमान जूं माउ ऐं भेण जी इज़त जेकॾहिं लूटिजे थी त मुस्लमान ऐं मुस्लमानो ई पंहिंजो इस्लाम न आहे इस्लाम उहो मज़हब आहे जेको पंहिंजी मिड़नी जी हिफ़ाज़त करे थो पंहिंजी माउ जी पण हिफ़ाज़त करे थो पंहिंजी भेण जी हिफ़ाज़त करे जी पंहिंजी ज़िमेदारी ॾिए थो त पंहिंजे भाउ जी पण हिफ़ाज़त करे जी ज़िमेदारी ॾिए थो त अल्लाह रब्बुल आलमीन खां पंहिंजो अॻिरो त वक़्तु आउं वधारे आंजो नथो गिना अल्लाह रब्बुल आलमीन खां दुआ आहे त रब्बुल आलमीन पाण खे पको सचो मुस्लमान बनाए ऐं रब्बुल आलमीन पाण खे हिक ॿिए जा पाड़े जा हक़ सुञाणण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ऐं रब्बुल आलमीन जेके असांजा पाड़ेसरी बीमार आहिनि त अल्लाह उन खे शिफ़ा अता फ़रमा या अल्लाह असांजा जेके दवाख़ाने में उन खे त शिफ़ा अता फ़रमा या अल्लाह असांखे परखे त इस्लाम मथे ऐं मुहम्मद रसूलुल्लाह जे दीन मथे जॾहिं असांजो ख़ात्मो थिए तरब कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सां थिए आख़िर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। ये मौलाना मीज़ान साहब थे जो पड़ोसियों के हुकूक हम लोगों के सामने रख रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन कही और सुनी हुई बातों पे अमल पैरा होने की तौफीक दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इल्म व उम्र में बरकत दे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्न हादल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीर व अन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति अतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली और रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ वहदहू ला शरीक खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो सस्ती अक़द्दस मुक़द्दस पर जिनका नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम है। वो ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा के रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें रहमत कायनात बना कर भेजा जिनके ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। बिरादरान इस्लाम, मैंने आप लोगों के सामने जो आयतें पढ़ी हैं इन आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम कि कुरान मजीद तुम्हें वो रास्ता बताता है जो सबसे सच्चा रास्ता है। व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात और ये मोमिनों को खुशखबरी सुनाता है उन मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं अन्न लहुम अजरन कबीर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके लिए बहुत सारा अजर तैयार कर रखा है। व अन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति और जो लोग आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते अतदना लहुम अज़ाबन अलीमा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके लिए दर्दनाक अलमनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। कुरान मजीद की इन आयात में दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कुरान मजीद की जो हिदायत है वो सबसे सच्ची हिदायत है। अज़मत कुरान के ताल्लुक़ से दोस्तों मुझे आप लोगों के सामने गुफ्तगू करनी है। कुरान मजीद ये बताता है कि दुनिया में सबसे सच्चा कानून कौन सा है। कुरान हमें ये बताता है कि दुनिया में सबसे सच्चा अक़ीदा कौन सा है। कुरान हमें ये बताता है कि दुनिया में सबसे सच्चा कल्चर और सच्ची तहज़ीब कौन सी है। कुरान मजीद हमें बताता है कि दुनिया में सबसे सच्ची माशरत और सच्चे मामलात कौन से हैं। कुरान मजीद आकर हमें दुनिया में बताया कि दुनिया में सबसे बेहतरीन दस्तूर हयात क्या है, कामिल निज़ाम ज़िंदगी क्या है। मतलब कुरान मजीद की हिदायत सबसे बेहतर और सबसे अच्छी हिदायत है। और इस कुरान के नाजिल होने के बाद इसीलिए कुरान मजीद की जो हिदायत है सबसे सच्ची हिदायत है और इसमें हमारी ज़िंदगियों की जितने मसाइल हैं, जितनी ज़रूरतें इस कुरान के अंदर मौजूद हैं, इसलिए इसके नाजिल होने के बाद
اس قرآن نے تمام سابقہ کتابوں کو منسوخ کر دیا، سابقہ تمام شریعتوں کو اس کتاب کے آنے کے بعد اس کتاب نے منسوخ کر ڈالا۔ قرآن کے آ جانے کے بعد توریت کی شریعت منسوخ، انجیل کی شریعت منسوخ، صحف ابراہیم کی شریعت منسوخ اور زبور کی شریعت منسوخ۔ ان تمام آسمانی کتابوں کو قرآن نے آنے کے بعد تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اب قیامت کی صبح تک رہنما اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید، صحیفہ ہدایت اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید، ذخیر ہدایت اگر کوئی ہے کتاب تو قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سے جس آدمی کو ہدایت نہ ملے، قرآن مجید کو چھوڑ کر کوئی زبور پڑھے، کوئی توریت پڑھے، کوئی انجیل پڑھے، کوئی صحف ابراہیم پڑھے، وہ گمراہ قرار پائے گا، اور قیامت کی صبح تک اسے دوستو کسی اور کتاب سے قرآن کے علاوہ ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ غور کیجئے ذرا اس واقعے کو، اس واقعے کی طرف آئیے کہ حضرت عمر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، توریت کا نسخہ حضرت عمر کے ہاتھ میں ہے، وہیں پر حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر توریت کو پڑھ رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے محمد رسول اللہ کی غصے کو، آپ کے غضب کو بھانپ لیا، اور حضرت ابو بکر نے کہا، اے عمر تمہیں گم کرنے والیاں گم کریں، اے عمر تیری ماں تجھے گم پائے۔ محمد رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو نہیں پڑھ پا رہے ہو۔ حضرت عمر نے وہ توریت کا جو نسخہ اپنے ہاتھ میں لے کے رکھا تھا پھینکا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے اور کہا، رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا۔ اے اللہ کے رسول، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، میں آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ تھوڑا کم ہوا، آپ کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے عمر تم قرآن لانے والے نبی کے سامنے توریت کا نسخہ پڑھ رہے ہو، تم قرآن لانے والے نبی کے سامنے توریت پڑھ رہے ہو۔ سنو، اس توریت جس پہ نازل ہوئی، موسیٰ بھی اگر آج آ جائیں میری حیات میں، میری زندگی میں آج اگر موسیٰ بھی آ جائیں، تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرو گے، موسیٰ کی شریعت کے پیچھے چلو گے، اے عمر گمراہ قرار پاؤ گے۔ موسیٰ کو بھی قرآن کے پیچھے چلنا پڑے گا، موسیٰ کو بھی میری پیروی کرنی پڑے گی۔ تو دوستو، قرآن مجید کے آنے کے بعد اس قرآن نے سابقہ تمام کتابوں کو، تمام شریعتوں کو منسوخ کر ڈالا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دوستو یہ دلیل ہے قرآن مجید۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا رب العالمین کا سب سے بڑا معجزہ ہے، قرآن سے بڑا کوئی اور معجزہ نہیں۔ ہاں، علماء کا اس بات میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جتنے معجزے دیے گئے، بعض نے کہا ان کی تعداد 1000 ہے، بعض نے کہا ان کی تعداد 3000 ہے۔ اس میں تو اختلاف ہے کہ معجزات کتنے ملے، لیکن تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ محمد رسول اللہ کو جتنے معجزے دیے گئے، قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ذرا آپ کفار و مشرکین کے اس مطالبے پر آپ لوگوں کو بھی تعجب ہوگا کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو لائیے کوئی معجزہ دکھائیے، لائیے کوئی معجزہ دکھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے اللہ نے معجزات عطا کیے تھے، موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریباں میں ڈال کے نکالتے تو سفید چمکیلا بالکل آئینے کی طرح ہو جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی زمین پر پھینکتے تھے، اژدہا بن جاتا تھا۔ لائیے، اگر آپ بھی واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، آپ بھی کوئی معجزہ دکھائیے۔ قرآن رب العالمین نے فوراً جبریل کو بھیجا، اور قرآن کی آیتیں دوستو نازل ہوئی۔ وَقَالُوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اولم یکفیہم انا انزلنا الیک الکتاب یتلی علیہم۔ اے نبی، ان کے سوال پر حیرت ہے، ان کے مطالبے پر تعجب ہے کہ قرآن جیسا زندہ معجزہ ان کے درمیان موجود ہے، جس کی آیات صبح و شام ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن جیسا زندہ معجزہ رکھنے کے باوجود بھی یہ آپ سے موسیٰ جیسا عصا مانگتے ہیں، موسیٰ جیسا ید بیضا کا معجزہ مانگتے ہیں۔ ان کے سوال پر حیرت ہے، ان کے مطالبے پر تعجب ہے۔ قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ لوگوں، میں آپ لوگوں کو دیکھیے، ہم نے اس کتاب کو پس پوچھ ڈالا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ہی خطبات جمعہ میں دوستو مسلسل یہ بیان کر رہا ہوں
کہ ہم ذلیل ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ آج کے دوستو یہاں سے پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر عروج چاہتے ہو، ترقی کے منازل طے کرنا چاہتے ہو، دنیا میں سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو، تو اس قرآن مجید کو تھام لو۔ رب العالمین کی یہ رسی ہے، اس کو بھی تھام لو۔ لوگوں آج ہماری ذلت و رسوائی کا سب سے بڑا سبب قرآن کو ہم نے ترک کر قرآن کو چھوڑ دیا، قرآنی احکامات کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا۔ یہ رب العالمین کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور قرآن کا اعجازی پہلو کس شکل میں ظاہر ہوا ہے، قرآن کی خصوصیات کس شکل میں ظاہر ہوئی، قرآن کے کمالات کس شکل میں ظاہر ہوئے۔ ذرا غور تو کیجئے اس آیت پہ کہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے نبی آپ کافروں کی پیروی مت کیجئے، آپ کافروں کی بات مت مانیے، بلکہ اس قرآن کو لے کر مجاہدہ کیجئے، جہاد کبیر کیجئے۔ دیکھیے جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتی، قرآنی مشن سے غیر مسلموں کو جوڑنا یہ بھی جہاد ہے، قرآنی احکامات غیر مسلموں تک پہنچانا یہ بھی جہاد ہے، قرآنی مشن سے غیر مسلموں کو جوڑنا، قرآنی تعلیمات ان تک پہنچانا یہ بھی جہاد ہے۔ دیکھیے محمد رسول اللہ سے رب العالمین نے فرمایا کہ اس کتاب کو لے کر آپ مجاہدہ کیجئے، اس کتاب کے احکامات کو لوگوں تک پہنچائیے۔ محمد رسول اللہ نے رب العالمین کے اس فرمان پر عمل کیا، اور 23 سال کی قلیل مدت میں 23 سال کی قرآن کا معجزہ دیکھیے کہ 23 سال کی قلیل مدت میں پورا جزیرہ عرب اسلام کے زیر سایہ آ گیا، توحید کا جھنڈا جزیرہ عرب میں لہرانے لگا، اور دوستو پورا جزیرہ عرب سے شرک مٹا دیا گیا، پورے جزیرہ عرب سے شرک مٹا دیا گیا، اور ایک نئی مثالی تہذیب دوستو وجود میں آئی، علوم و فنون کے سرچشمے پھوٹنے لگے، اور ترقی کی نئی راہیں، نئی سمتیں، نئی جہتیں اور نئے راستے لوگوں کو دیکھنے کو ملے۔ دراصل یہ قرآن کا لایا ہوا انقلاب تھا دوستو، یہ قرآن کا کرشمہ تھا۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، یہ کتاب، یہ 30 پارے ملے تو کس قوم کو ملے؟ قرآن کا معجزہ تو دیکھیے یہ کس قوم کو ملا ہے؟ یہ اس قوم کو ملا ہے جو دنیا کی سب سے ان پڑھ قوم تھی، دنیا کی سب سے جاہل قوم تھی، دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھی، دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب اور کلچر سے آری لوگ تھے۔ اللہ کی قسم یہ قوم جب اس قرآن کو اپنا رہنما بنا لیتی ہے، قرآن کو جب دوستو قرآن سے ہدایت حاصل کرتی ہے، جب قرآن کو اپنا رہبر جان لیتی ہے، تو یہ 50 سال کی قلیل مدت میں یہی قوم جو ان پڑھ و جاہل قوم تھی لوگوں کی امام بن جاتی ہے۔ کبھی ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہیں اونٹ اور بکریاں چرانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ روم و ایران کے بادشاہ جہاں تک عرب کو جانتے تھے، مصر کا بادشاہ جہاں تک عرب کو جانتا تھا، اور دوستو یونان اور یہ سارے بادشاہ، سارے ممالک عرب کو اس حیثیت سے دیکھتے تھے کہ یہ ان پڑھ و جاہل قوم ہے، انہیں بکریاں چرانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ اللہ اکبر، قرآن مجید کو جب انہوں نے ہدایت مانا، جب قرآن مجید کو دوستو انہوں نے رہبر اور رہنما مان لیا، قرآن کے آنے کے بعد ان کا طرز حکومت، طرز خلافت رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گیا۔ تہذیب کی شمع روشن کی، شاعر کہتا ہے تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ حضرات یہ قرآن کا معجزہ تھا، یہ قرآن کا کمال تھا، یہ قرآن کی خصوصیت تھی، یہ قرآن کا لایا ہوا انقلاب تھا، یہ قرآن کا کرشمہ تھا۔ لوگوں قرآن کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو، اللہ کی قسم اس کو سمجھے بغیر اس کی عظمت کا صحیح ادراک ہم نہیں کر سکتے۔ قرآن کے کمالات کو، قرآن کے اندر پائی جانے والی خصوصیت کو وہ قوم کبھی نہیں سمجھ سکتی، ان کمالات کو وہ قوم کبھی پرکھ نہیں سکتی جو قرآن کو صرف تلاوت کرتی ہو، صرف جو عربی رٹتی ہو، وہ قوم دوستو قرآن کی عظمت کو کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ لوگوں قرآن کو اگر سمجھنا ہے، اس کی عظمت کا صحیح دوستو آپ لوگوں کو احساس کرنا ہے، اور اس کی گہرائیوں میں اگر جانا ہے، اس کے کمالات کو اگر سمجھنا ہے، تو لوگوں قرآن کو سمجھو، اس کو سمجھ کر پڑھو، اس پر غور کرو، تدبر کرو کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ ذرا آپ دیکھیے کب نازل ہوا یہ قرآن، جب دوستو لوگ ان تمام موجودہ ترقیات سے آری تھے۔ سائنس دوستو آج کہاں پہنچ چکی ہے؟ ہاں لوگ، دنیا آج کتنی ترقی کر چکی ہے، لوگ آج سائنس کی دوش پہ سوار ہو کے چاند پہ پہنچ گئے، ہاں مریخ پہ پہنچنے کی لوگ کوششیں کر رہے ہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ اگر میں کہہ دوں کہ جس دور میں یہ قرآن نازل ہوا 1400-1500 سال پہلے، 1400-1500 سال پہلے کا آدمی اگر آج کے دور میں آ جائے اور یہ موبائل کو دیکھ لے، کمپیوٹر کو دیکھ لے، اس راکٹ کو دیکھ لے، ہوائی جہاز میں جو لوگ اوپر اڑ رہے ہیں ان کو دیکھ لے، انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا، وہ کہنے پر
پر مجبور ہو جائیں گے اے اللہ یہ وہی سرزمین ہے جس پہ ہم بھی زندگی گزار کے گئے. اللہ کی قسم سائنس اتنی ترقی کر چکا ہے, دنیا اتنی آگے نکل چکی ہے, دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ 1400-1500 سال پہلے کا انسان اگر آج آ جائے تو اسے یقین نہیں آئے گا کہ زمین پر کبھی میں نے بھی زندگی گزاری ہے. لیکن قرآن تو پڑھو لوگوں, ذرا قرآن کو اٹھا کے تو دیکھو. اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے حالانکہ یہ 1500 سال پہلے نازل ہوا, لیکن آج اس کی آیتوں کو ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے انہی حالات کی قرآن ہمیں خبر دے رہا ہے, انہی حالات کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے, انہی حالات میں قرآن میری رہنمائی کر رہا ہے, انہی حالات کے بارے میں قرآن گفتگو کر رہا ہے. اور آج یہ قرآن کا معجزہ ہے, یہ قرآن کا کمال ہے, یہ قرآن کی خصوصیت ہے. لوگوں ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجھے قدم قدم پہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ان حالات میں تجھے ایسے چلنا ہے, جیسے میری رہنمائی کرتا چلا آ رہا ہے. اور ایسا لگتا ہے جیسے سائنس قرآنی آیتوں کو پڑھ کے یہ ساری چیزیں ایجاد کر رہے ہیں. لوگوں بالکل آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ 1400-1500 سال پہلے نازل ہوا ہے, جیسے انہی حالات میں دوستو آپ کے سامنے قرآن مجید بحث کر رہا ہے. دیکھیے قرآن مجید کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں, وہ بیان کرتے قرآن کی خصوصیت کو. وہ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت پڑھی انہوں نے, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہاں کہ کتاب کے پڑھنے والوں, او قرآن کے پڑھنے والوں, میں نے تمہارے اوپر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے, جس میں تمہارا ذکر موجود ہے. دوستو یہ مشہور تابعی احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اب میں تلاش کروں کہ احنف بن قیس کے حالات قرآن میں کہاں ہیں, احنف بن قیس کا ذکر کہاں ہے, احنف بن قیس کی زندگی کو رب العالمین نے کہاں ذکر کیا ہے. انہوں نے اپنا ذکر تلاش کرنا شروع کیا قرآن مجید کے اندر. دیکھیے قرآن مجید کی اس آیت کو, سورہ انبیاء کی اس آیت کو دو طرح سے سمجھا گیا ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, کہ اے قرآن کے پڑھنے والے تمہارے لیے اس کتاب کے اندر نصیحت ہے, تمہارے لیے اس کتاب کے اندر نصیحت کا سامان موجود ہے. اور احنف بن قیس نے جو سمجھا ہے, انہوں نے اس آیت کو اس طرح سمجھا کہ اے کتاب کے پڑھنے والے تیرا ذکر اس کتاب کے اندر موجود ہے, اے میرے بندے جو تو پڑھ رہا ہے کتاب کو, تیرا ذکر اس کتاب کے اندر موجود ہے. احنف بن قیس شروع ہو گئے اپنا دوستو ذکر ڈھونڈنے قرآن مجید کے اندر کہ میری زندگی رب العالمین نے کہاں بیان کی ہے. کہتے ہیں احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ کی اس آیت پہ پہنچا, وآخرون ترکوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم واللہ غفور رحیم. اللہ اکبر. احنف بن قیس کہتے ہیں پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ کی اس آیت پہ پہنچا تو میں کہنے پہ مجبور ہو گیا, ہاں یہ میرا ذکر ہے, ہاں یہ احنف بن قیس کی زندگی کے حالات ہیں, ہاں یہ رب العالمین میرے حالات کو بیان کر رہا ہے. وہ آیت دوستو یہ تھی سورہ توبہ کی آیت ہے, وآخرون ترکوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. رب العالمین نے فرمایا میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کو اپنے گنہگار ہونے کا اقرار ہے, جن کو اپنے خطاکار ہونے کا اعتراف ہے. میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں حالانکہ انہوں نے کچھ اچھائیاں بھی کی ہیں, انہوں نے کچھ نیک عمل بھی کر کے رکھے اور بہت سارے گناہ بھی ان لوگوں نے کیے ہیں. عسى اللہ ان یتوب علیہم واللہ غفور رحیم. قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے, قریب ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے, قریب ہے کہ اللہ ان کی خطاؤں کو بخش دے. اللہ بڑا بخشنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے. احنف بن قیس کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کو اللہ نے بیان کیا, یہ میرا ذکر ہے سورہ توبہ کے اندر, اللہ نے میرے ذکر کو بیان کیا. لوگوں قرآن کی خصوصیت, قرآن کے کمالات کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو ذرا اس قرآن کی ایک آیت پہ غور تو کیجئے, ذرا تدبر تو کیجئے, ذرا اس کو ترجمے کی شکل میں دوستو سمجھنے کی کوشش تو کیجئے. قرآن کو سمجھ کے پڑھیے. لوگوں اللہ کی قسم قرآن جب آپ پڑھیں گے نا, ان حالات میں آپ کی رہنمائی کرے گا کہ ان حالات میں آپ کو کیسے جینا ہے, کیسے قدم رکھنا ہے, ان حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. ایسا لگتا ہے میری الجھنوں کا حل پیش کر رہا ہے, میری مصیبتوں کا حل پیش کر رہا ہے, میرے مسائل اور جن مراحل سے گزر رہا ہوں ان کا حل پیش کر رہا ہے. لوگوں یہ قرآن کی خصوصیت ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں, ہم اپنی اجتماعی زندگی میں, ہم اپنی معاشرتی زندگی میں, ہم اپنی سماجی زندگی میں جن حالات کا سامنا کرتے ہیں, جن مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں, قرآن ان مصیبتوں کا حل پیش کرتا ہے. قرآن ان مراحل سے دوستو ہم لوگوں کو نپٹنے کا ہمیں دوستو ہتھیار دیتا ہے. قرآن ان مسائل, ان جلوں کا حل پیش کرتا ہے. دیکھیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دو تاتاری مجھے دوڑانے لگے. آپ جانتے ہیں تاریخ کے اندر, اسلامی تاریخ کے اندر تاتاریوں کا ظلم و ستم بڑا مشہور ہے. تاتاری بغداد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا,
ہاں، اور تمام دینی کتابوں کو، تمام لائبریریوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینکا، جیسا کہ میں نے جمعہ میں ذکر کیا کہ جس کی وجہ سے سمندر کا پانی بھی کالا ہو چکا تھا۔ بڑا ان کا ظلم و ستم مشہور ہے۔ امام قرطبی انہوں نے تفسیر قرطبی لکھی ہے، ایک ایتھنٹک دوستو عالم ہے، بڑے پائے کے عالم ہیں دوستو، انہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن کی۔ آپ کو میں بتاؤں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں موجود تھے، تاتاریوں کے ظلم و ستم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ جب 2 تاتاری مجھے دوڑانے لگے تلوار لے کے، اگر مجھے پا لیتے، پکڑ لیتے تو قتل کر، ان کا ارادہ، ان کی نیت یہ تھی کہ امام قرطبی کو قتل کر دیا جائے۔ جب 2 تاتاری مجھے دوڑانے لگے، کہتے ہیں کہ بساط کی حد تک میں دوڑتا رہا، جب تک طاقت رہی، سکت رہی، میں دوڑتا رہا۔ دوڑتے دوڑتے جب میں تھک گیا، ہاں میرے اعضاء جواب دینے لگے، ٹانگیں جواب دے چکی، تو میں بیٹھ گیا تھک ہار کر، اور جیسے ہی میں بیٹھا، قرآن مجید کی سورہ یاسین کی آیت میرے زبان پہ آ گئی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ قرآن مجید سورہ یاسین کی آیت میری زبان پہ آ گئی۔ امام قرطبی بڑے پائے کے عالم ہیں، تفسیر قرطبی انہوں نے لکھی ہے، وہ اپنی زبان سے اپنے واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں، قرآن کی یہ خصوصیت ہے، قرآن کا یہ معجزہ ہے، قرآن کا یہ کمال ہے کہ ہم مصیبتوں میں گرفتار ہیں تو قرآن اس کا حل پیش کرتا ہے، قرآن ان مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت میں نے پڑھی، یہ وہ آیت ہے جو محمد رسول اللہ ہجرت کی رات پڑھ کے نکلے تھے کفار کے نرگے سے، کفار کی فوج کے بیچوں بیچ سے محمد رسول اللہ یہ آیت پڑھ کے نکلے تھے۔ کیا مطلب ہے آیت کا؟ کہ ہم نے ان کے آگے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی، ہم نے ان کے پیچھے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی، اور وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے تھے، ہم نے انہیں اندھا بنا دیا۔ یہ دوستو اس آیت کا ترجمہ امام قرطبی کہتے ہیں کہ جب میں بیٹھ گیا سورہ یاسین کی یہ آیت میں تلاوت کرنے لگا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں تعجب میں پڑ گیا۔ وہ جو 2 تاتاری مجھے دوڑا کر آ رہے تھے تلوار لے کے میرے پیچھے، ایک میرے دائیں طرف سے گزر گیا، دوسرا میرا بائیں طرف سے گزر گیا، میرے اوپر ان کی نظر پڑی ہی نہیں، وہ دوڑتے چلے گئے، اور میں وہاں سے اٹھا اور صحیح سلامت اپنے گھر کو چلا گیا۔ ہاں، یہ واقعہ لکھا ہے ایک بڑے پائے کے دوستو عالم نے، ہاں، جنہوں نے تفسیر لکھی ہے۔ قرآن کے ایسے حیرت انگیز دوستو کرشمے اور انقلابات آپ اپنی زندگیوں میں بھی پا سکتے ہیں۔ شرط ہے دوستو اس بات کی کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ ہاں، اس کے کمالات کو جیسے میں نے بتایا، اس کے اعجازی پہلو کو وہ آدمی کبھی نہیں سمجھ سکتا جو قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتا۔ اگر دوستو قرآن کا صحیح ادراک، اس کی عظمت کا آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سمجھنا پڑے گا، پہلے اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنا پڑے گا۔ لوگوں، اس کتاب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ خالص دعوتی مشن رکھنے والی کتاب ہے، یہ خالص دعوتی اور تبلیغی مشن رکھنے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید ایک مشن لے کے آیا ہے، ایک مقصد کے تحت نازل ہوا ہے۔ قرآن کا مشن کیا تھا؟ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہاں پر جو لوگ بندوں کی غلامی کر رہے ہیں، ان کو بندوں کی غلامی سے نکل کر اکیلے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگانا، جو جھوٹے ہیں ان کو سچے بنانا ہے، جو خیانت کرنے والے ان کو امانت دار بنانا، جو جانوروں حیوانوں کی طرح زندگی گزارے انہیں صراط مستقیم پہ لانا، صحیح راستے پہ لانا، انہیں انسان بنانا، جو زانی ہیں ان سے یہ برائی اور یہ گندگی ان سے چھڑوانا۔ قرآن ایک مشن کے تحت، ایک مقصد کے تحت نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن کا کہ جو گمراہ لوگ ہیں انہیں صراط مستقیم اور صحیح ڈگر اور صحیح راہ پہ لانا، یہ قرآن کا مشن ہے۔ آپ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھیے، قرآن مجید کی آیتوں پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے یہ تمام آیتیں دوستوں کسی تبلیغی اور دعوتی مشن کے ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آئیں گی۔ پورا قرآن مجید، سارا کا سارا قرآن مجید ایسا لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی، اپنی دعوتی زندگی میں جن مراحل سے گزرے ہیں، جن الجھنوں سے اب 2-4 ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ قرآن ان کا حل پیش کر رہا ہے۔ محمد رسول اللہ جب بھی دکھی ہوتے، جب بھی آپ دکھی ہوتے، قرآن مجید آپ کے زخموں پہ مرہم رکھتا، وحی الہی دوستو آپ کو سکون راحت فراہم کرتی، رب العالمین آپ کی اس الجھن، آپ کی اس تکلیف کو دور کرتا وحی الہی کے ذریعے۔ آپ دیکھیے محمد رسول اللہ کبھی کبھار یہ سوچ کر پریشان ہوتے کہ غیر میری دعوت کو مانے یا نہ مانے، غیر قرآنی احکامات کو مانے یا نہ مانے، لیکن میرے خلاف سازشیں کرنے والے میرے اپنے رشتہ دار، مجھے جھٹلانے والے میرے اپنے رشتہ دار، میرے خلاف میرے قتل کے منصوبے بنانے والے میرے اپنے رشتہ دار، اور تو چھوڑیے خود سگا چچا میرے خلاف منصوبے بناتا ہے، میری ہر بات کو جھٹلاتا ہے، مجھے تکلیفیں دیتا ہے۔ میرا سگا چچا بھی مارنے سے بات نہیں آتا، وہ بھی میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ محمد رسول اللہ کبھی کبھار یہ سوچ کر بہت دکھی ہوتے۔ دیکھیے وحی الہی کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر اللہ نے مرہم رکھا، آپ کو تسلی دی، اے نبی
آپ کیا سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کس فکر میں پڑے ہیں؟ کیوں غم زدہ ہیں؟ اے نبی آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، آپ کے رشتہ دار آپ کی بات کو نہیں مان رہے، آپ کے رشتہ دار آپ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اے نبی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے پرانے جتنے نبی دنیا میں گزرے ہیں ان کے ساتھ یہی تو ہوا ہے، یہی تو ان کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رب العالمین نے اسی وقت سورہ یوسف نازل کی اور یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات محمد رسول اللہ کو سنایا، اور سنا کے رب العالمین نے تسلی دی محمد رسول اللہ کو۔ یہ دیکھیے یوسف علیہ السلام کو سگے باپ سے جدا کرنے والے ان کے سگے بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے والے سگے بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کے قتل کی سازشیں کرنے والے سگے بھائی تھے۔ ہاں رب العالمین نے محمد رسول اللہ کو تسلی دی، اور رب العالمین نے اسی سورہ یوسف کے اندر یہ بشارت بھی دی کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا جو انجام ہوا، یوسف علیہ السلام کے واقعے کا جو انجام ہوا ہے، وہی آپ کی تبلیغ اور آپ جو دعوت لے کر نکلے ہیں، آپ کی دعوت بھی غالب آنے والی ہے، آپ کی دعوت کا بھی وہی انجام ہونے والا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ایک اندھے کنویں کے اندر دھکیل دیا مارنے کی نیت سے، لیکن یوسف علیہ السلام اس کنویں سے نکلے اور مصر کے تخت تک پہنچے، مصر کی بادشاہت کی کرسی تھی وہاں تک پہنچے، اور یوسف علیہ السلام کی یہ تمام بھائی ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا، ذرا آپ دوستو اس واقعے کو دیکھیے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، آئے لوگوں آج تمہارے لیے عفو عام ہے، تمہارے لیے معافی ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، میں تمہاری کوئی گرفت نہیں کروں گا، کوئی پکڑ نہیں کروں گا، جو کچھ تم نے کیا ہے اللہ تمہیں بھی معاف کر دے، اس کے لیے اللہ تمہیں معاف کر دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، مکہ فتح کرنے کے بعد تمام مشرکین آپ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس وقت محمد رسول اللہ نے وہی بات کی جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، ہاں آج تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ عفو عام ہے، تمہارے لیے معافی ہے۔ ہاں جیسے ہجرت کا زمانہ قریب ہوا، سورہ قصص نازل ہوئی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ 20واں پارہ دیکھیے، لگتا ہے تقریباً آدھا پارہ 20واں آپ دیکھیے سورہ قصص پہ دوستو مشتمل ہے۔ سورہ قصص میں رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعہ سنانے لگا، اور خاص طور پر ہجرت کا واقعہ سنانے لگا۔ کیوں؟ کہ محمد رسول اللہ دکھی ہیں کہ مجھے میرا وطن چھوڑنے پر یہ کفار پریشان مجبور کر رہے ہیں، مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، اپنی سرزمین چھوڑنی پڑے گی، اپنا وطن، اور محمد رسول اللہ کو مکے کی پہاڑیوں سے، خانہ کعبہ سے بے انتہا محبت تھی، محمد رسول اللہ کو تکلیف ہو رہی تھی۔ انہی دنوں میں جب آپ ہجرت کر رہے تھے سورہ قصص نازل ہوئی، اور رب العالمین نے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ سنایا کہ کیسے مصر میں ایک قبطی کا ان کے ہاتھوں قتل ہوا، اور کیسے مصر کی پولیس ان کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے لگی، اور کیسے یہ مصر سے نکلے اور کیسے مدین پہنچے، کیسے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا۔ اے نبی جو آپ وطن چھوڑ رہے ہیں، آپ اکیلے نبی وطن نہیں چھوڑ رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی ہے، ان نبیوں نے بھی وطن کو چھوڑا ہے، ان کو بھی اپنے آبائی وطن کو چھوڑنا پڑا ہے۔ اس طرح دوستو آپ دیکھیے قرآن مجید کو آپ سمجھ کر پڑھیں گے، یہ دعوتی مشن رکھنے والی کتاب ہے۔ اور قرآن مجید کی دوستو ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ رب العالمین نے بطور ہتھیار قرآن مجید آپ کو عطا کیا۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے نبی آپ اس قرآن کو لے کر کافروں سے مجاہدہ کیجئے، کافروں سے مجاہدہ کیجئے، اس قرآن کو لے کر آپ تبلیغ کیجئے، اس کے احکامات کو آپ لوگوں تک پہنچائیے۔ قرآن آپ کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ یہ قرآن مجید دوستو آپ صرف قرآنی آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنائیں نا تو لمبی چوڑی دوستو گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بالکل اجازت نہیں تھی مکے کے 13 سال میں کہ خبردار یہاں بالکل تلوار نہیں اٹھانی ہے، یہاں نہ آپ تلوار اٹھا سکتے ہیں نہ آپ کے صحابہ تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ حالانکہ مکے میں دشمنیاں تھیں، مکے میں عداوتیں تھیں، مکے میں سازشیں تھیں، مکے میں ابو جہل تھا، مکے میں نضر بن حارث تھا، مکے میں عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید تھا، سارے لوگ تھے، لیکن کا خبردار
بار ان کی سازشوں کا، ان کے چیلنجز کا، ان کی عداوتوں کا، ان کی سازشوں کا مقابلہ اکیلے قرآن سے کرنا ہے۔ یہاں پر کوئی ہتھیار نہیں اٹھانا ہے، ان کی ساری عداوتوں چیلنجز کا مقابلہ آپ کو قرآن سے کرنا ہے۔ اور محمد رسول اللہ نے ان کی تمام سازشوں کا مقابلہ قرآن سے کر کے دکھایا۔ عتبہ مکے کا بڑا سمجھدار انسان تھا، بڑا عقل مند، بڑا دانش انسان تھا۔ مکے کے تمام لوگ جمع ہوئے، عتبہ سے کہا آپ بڑے عقل مند ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، جائیے نا محمد رسول اللہ سے بات کیجئے۔ محمد رسول اللہ کی دعوت کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کی دشمن بنی ہوئی ہے، ماں بیٹے کی اور بیٹا ماں کا دشمن بنا ہوا ہے، جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیجئے۔ عتبہ محمد رسول اللہ کے سامنے آ کر بیٹھا، اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول کیا کیا آپ نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا آپ نے، مکے میں کتنی عزت تھی آپ کی، کتنی عزت تھی، ہاں آپ صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے، 40 سال آپ کے دیکھیے، چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو، آپ کی کتنی عزت کرتا تھا، ساری عزت آپ نے مٹی میں ملا دی، ساری عزت پہ پانی پھیر دیا۔ یہ آپ نے کیوں کیا اور کیوں کر رہے ہیں آپ یہ دعوت و تبلیغ کا کام؟ ہاں آپ اپنی ایکٹیویٹی کو کم کیجئے، آپ دعوت و تبلیغ سے باز آ جائیے۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے بھائیوں کا اختلاف ہے، ماں اور بیٹے کا اختلاف ہے، باپ اور بیٹے کا اختلاف ہے، بہن اور بھائی کا اختلاف ہے، ذرا اپنی ایکٹیویٹی کو کم کیجئے۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دعوتی مشن سے باز آ جائیے۔ لمبی چوڑی تقریر کی، محمد رسول اللہ کو سمجھا، اور کفار خوش ہو رہے تھے کہ ضرور آج عتبہ بات کریں گے، ضرور کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا، کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا۔ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے بعد عتبہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے ان کی تقریر کے مقابلے میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ کی، آپ نے ان کی گفتگو کے مقابلے میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہ کی۔ آپ نے عتبہ سے کہا ختم ہو گئی تمہاری بات، عتبہ سے کہا ختم ہو گئی تمہاری بات، عتبہ نے کہا ہاں میں بات کر چکا۔ کہا اب میری سنو، اب میری سنو، تم خاموش ہو جاؤ۔ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی، محمد رسول اللہ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ اللہ نے کہا ان کی ہر بات کا جواب قرآن سے دینا ہے، ہر عداوت ہر سازش کا آپ کو مقابلہ قرآن سے کرنا ہے۔ اور رب العالمین کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے محمد رسول اللہ نے فرمایا عتبہ اب خاموشی سے میری بات سنو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حامیم فصلت پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ جب اس آیت پہ پہنچے اے نبی اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے، اگر یہ دین سے اعراض کرتے ہیں، اگر یہ میرے احکامات سے اعراض کرتے ہیں، تو ان کافروں سے، ان مکہ کے مشرکوں سے کہہ دو کہ تمہارا وہی انجام ہوگا جو قوم عاد کا ہوا، جو قوم سمود کا ہوا، تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ جب اس آیت پہ محمد رسول اللہ پہنچے، عتبہ نے محمد رسول اللہ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، بس کیجئے محمد، بس کیجئے، آگے مت بڑھیے، کیونکہ عتبہ جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ جو کہتے ہیں ہو کے رہتا ہے۔ اور قوم عاد اور قوم سمود کے جو انجام ہوا ہے، مکہ کے سردار جانتے تھے کہ قوم عاد کا کیا انجام ہوا، قوم سمود کا کیا انجام ہوا۔ عتبہ جانتا تھا قوم عاد اور سمود کا کیا انجام ہوا ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ لوگوں یہ خالص دعوتی مشن رکھنے والی کتاب ہے، یہ دوستو رب العالمین نے دنیا میں ہمیں بطور ہتھیار عطا کیا ہے۔ اللہ کی قسم قرآن سے اگر آپ چاہیں ہر میدان کو فتح کر سکتے ہیں، ہر جنگ جیت سکتے ہیں، ہر آدمی کے دل کو جیت سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ دوستو سمجھ کر پڑھیں، اس پہ تدبر کریں، قرآن مجید کو غور کریں۔ ذرا آپ قرآن مجید کو غور سے پڑھیے، ذرا پڑھیے تو صحیح۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے تو ان حالات کو بھی، ابھی جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں، ان حالات کو بھی سوچ سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی جو موجودہ حالات ہیں۔ دیکھیے سیاسی طور پر ہمارا ملک ہو یا دوستو بیرون ملک ہو، دنیا دوستو میدان جنگ بنی ہوئی ہے، دنیا کا جو بھی منظرنامہ ہے، ان سیاسی پہلوؤں کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی اگر آپ قرآن کو آج بھی سمجھ کے پڑھیں تو اپنے ملک کے ان حالات کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں ہمارے ملک میں یہ جو حالات ہیں کیوں بنے، ہاں اسرائیل کی، فلسطین کی جو حالت ہے کیوں بنی، ان سارے حالات کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھو۔ میں آپ کو پوچھا ہوں یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، دنیا میدان جنگ بنی ہوئی ہے، ان میں اگر کسی کا ذہن اور کسی کی سازش ہے تو یہودیوں کا ذہن اور یہودیوں کی سازش ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہاں یہ ان کا مزاج ہے، دنیا میں فتنے کی آگ برپا کرنا، دنیا کو جنگ کے ماحول میں دوستو دیکھنا، یہ ان کا مزاج ہے۔ اسی میں دوستو ان لوگوں کی چال اور انہی یہ تمام حالات کے پیچھے انہی کا ذہن ہے۔
اور یہودیوں کو سمجھنے کے لیے اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کی ہسٹری پڑھنی پڑے گی، ان کی تاریخ پڑھنی پڑے گی۔ یہودیوں کی تاریخ کو پڑھنے کے لیے کسی اور کتاب کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن کو لوگوں اٹھا لو، قرآن کو اٹھا لو۔ ان کے ماضی اور مستقبل کو، یہ جو حالات ہیں نا، یہ دنیا کے جو بھی حالات ہیں، ایسا لگتا قرآن میں صاف اشارے مل رہے ہیں یہ دنیا کے حالات کیوں ہیں اور ان حالات میں آپ کو کیسے نمٹنا ہے ان حالات سے اور کیسے چلنا ہے، ساری ہدایتیں رہنما۔ اگر دوستو اس دور میں اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید ہے، ان حالات کی طرف کھلے اشارے ملیں گے۔ دیکھیے یہودیوں کی آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے، پھر میں قرآن کے لہجے میں آپ لوگوں سے بات کروں۔ یہودیوں کو دوستو کبھی ان کے پاس ملک نہ رہا، کبھی ان کے پاس اقتدار نہ رہا، کبھی ان کے پاس حکومت نہ رہی۔ ہاں، ان کو رب العالمین نے منتشر کر دیا۔ پھر ہٹلر نے 40 لاکھ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر یہودیوں کا مزاج کیا ہے، پھر یہودیوں کو پہلی بار کب ملک ملا، کب ان کو اجتماعیت ملی، بہرحال یہودیوں کا ماضی و مستقبل ساری چیزیں ان کی ہسٹری پڑھیے۔ اب آئیے دوستو قرآن میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ یہودیوں کو اجتماعیت کبھی نہ ملی، کبھی ملک نہ رہا، کبھی ان میں اجتماعیت اتفاق نہ رہا۔ ان کو رب العالمین نے پوری دنیا کے مشرق و مغرب میں بانٹ دیا۔ دیکھیے قرآن میں اشارہ موجود ہے، وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے رب کے اس وعدے کو یاد کریے جب ہم نے یہودیوں سے کہا کہ ہم تمہیں زمین میں منتشر کر دیں گے، کچھ مشرق میں، کچھ مغرب میں، کچھ شمال میں، کچھ جنوب میں۔ یہودیوں میں اجتماعیت نہ رہی، یہودیوں کو ہم نے منتشر کر دیا، یہودیوں کو ہم نے بکھیر کے رکھ دیا دنیا کے مشرق و مغرب میں، ان کے درمیان اجتماعیت نہ رہی۔ پھر ہٹلر نے ان لوگوں پہ ظلم کیا، قرآن میں صاف اشارہ موجود ہے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت تک تمہیں ہم ایسا تمہارے ساتھ ایسا کرتے رہیں گے۔ کیا کرتے رہیں گے؟ کہ ظالم بادشاہ کو تمہارے اوپر مسلط کرتے رہیں گے۔ ہٹلر نے وہی کیا، 40 لاکھ جو یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ رب العالمین کے اس فرمان میں کتنی سچائی ہے، قرآن کی آیت نے کہا قیامت تک تمہارے ساتھ یہ ہوتا رہے گا کہ ظالم بادشاہوں کو ہم تمہارے اوپر مسلط کرتے رہیں گے۔ اچھا 1947 میں پہلی بار ان کو فلسطین میں لا کے بسایا گیا، یہودیوں کو پہلی بار اجتماعیت ملی، پہلی بار حکومت ملی، یہودیوں کو پہلی بار ملک ملا۔ کب؟ 1947 میں۔ قرآن میں اشارہ موجود ہے، آئیے قرآن کا لہجہ دیکھیے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے یہودیوں سے 2 وعدے کیے ہیں، جب دوسرے وعدے کی رب نے فرمایا گھڑی آئے گی تو ہم تمہیں جمع کریں گے۔ کہاں جمع کیا؟ 1947 میں فلسطین میں رب العالمین نے یہودیوں کو جمع کیا، 1947 میں۔ یہ سارے اشارے موجود ہیں۔ اچھا یہودی دنیا اس زمانے کے اکثر ادوار میں یہ ذلیل و رسوا رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ دنیا کے اکثر ادوار میں یہ ذلیل و رسوا رہیں گے۔ 2 ہی طریقے ان کے پاس عزت پانے کے، 2 ہی طریقے۔ ان کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے، تب پھر آ کے قرآن کو دیکھیے، اور ان کی تاریخ اور قرآن میں دوستو کتنی مطابقت ہے، کتنی سچائی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ اور رب العالمین نے فرمایا ہم نے یہودیوں پر ذلت کو مسلط کیا ہے، مسلط کر دیا ہے، انہیں ہم تاریخ کے اکثر ادوار میں ذلیل و رسوا رکھیں گے۔ اب 2 ہی راستے اللہ نے فرمایا یہودیوں کے پاس عزت پانے کے، 2 ہی راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، اور دوسرا طریقہ کیا ہے عزت پانے کا؟ کہ لوگوں کی حمایت انہیں حاصل ہو جائے، لوگوں کی سرپرستی انہیں حاصل ہو جائے۔ آج یہودیوں کے پاس جو عزت ہے، جو حکومت ہے، یہودی ہر بات جو دنیا سے منوا رہے ہیں، کیوں؟ دنیا کی سپر پاور ممالک ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، دنیا کی سپر پاور ممالک دوستو ان کی پیٹھ تھپتھپا رہے ہیں، ان کی نگہبانی اور ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ان کی ہر بات منوانے کے لیے سپر پاور ممالک دوستو دنیا کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ آج جو یہودیوں کو عزت ملی ہے وہ اس وجہ سے ملی ہے کہ لوگوں کی تائید انہیں حاصل ہے۔ اللہ نے فرمایا 2 ہی طریقے، یا تو ایمان لے آؤ یا لوگوں کی تائید۔ آج وہ دور ہے جو یہودیوں کو لوگوں کی تائید حاصل ہے، اور اللہ نے ان کے مزاج کو بیان کیا قرآن میں۔ یہودیوں کا مزاج کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان کا مزاج ہے دنیا میں جنگ کی آگ برپا کرنا، فساد کی آگ برپا کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ ان کا مزاج ہے۔ وہ الگ بات ہے، رب العالمین نے فرمایا ہم ان کے اکثر ان کے منصوبوں کو،
ان کی چالوں کو، ان کی تدبیروں کو اکثر ہم ناکام کر دیتے ہیں، ان کی آگ کو اکثر ہم بجھا دیتے ہیں۔ جو جنگ کی آگ ہوتی ہے وہ الگ بات ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یہودی دنیا میں فساد مچانا چاہتے ہیں، لیکن ہم اکثر، اللہ رب العالمین فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، ان کی بہت ساری جنگ کی آگ کو، فساد کو، ان کی تدبیروں چالوں کو ہم ناکام کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ساری اشارے موجود ہیں۔ لوگوں، آج اگر رہنما دوستو اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید۔ ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، لوگوں سر اٹھا کر عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو قرآن مجید کو پڑھو۔ قرآن مجید کو پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ محمد رسول اللہ دوستو دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کے رسول ایک ایسا نسخہ کیمیا دوستو ہمیں دے کے گئے ہیں جو اس امت کی سربلندی اور اس امت کی دوستو ذلت کا معیار ہے۔ تاریخ میں جب کبھی یہ امت دوستو ذلت سے دوچار ہوگی اس کا سبب قرآن ہوگا۔ تاریخ میں جب کبھی یہ امت ترقی و عروج کے منازل طے کرے گی، عزت و سربلندی سے ہمکنار ہوگی، اس کا سبب بھی قرآن ہوگا۔ اور تاریخ میں جب کبھی یہ امت ذلت و پستی کے عمیق گڑھے میں گرے گی اس کا سبب بھی قرآن ہوگا۔ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، کہ اس کتاب کے ذریعے ہم بہت ساری نسلوں کو ذلیل کریں گے اور بہت ساری نسلوں کو عروج عطا کریں گے۔ اس کتاب کے ذریعے کچھ نسلوں کو تو اوپر اٹھائیں گے لیکن کچھ نسلوں کو ہم ذلیل کریں گے، نیچے گرائیں گے۔ اس کتاب کے ذریعے لوگوں، قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید یہ تلاوت سے بڑھ کر کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب عقیدت سے بڑھ کر کتاب عقیدہ ہے، یہ عقیدہ و عمل کا محکم نصاب ہے، یہ عروج و زوال کا دوستو آسمانی قانون ہے، یہ علوم و فنون کا دوستو سرچشمہ ہے، یہ کامل دستور حیات ہے، یہ ایک کامل نظام زندگی ہے۔ ناممکن ہے کہ دوستو قرآن کو رکھنے والی کوئی قوم ذلیل ہو جائے، ناممکن ہے کہ جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ ذلت سے دوچار ہو جائے، ناممکن ہے۔ اگر کوئی قوم قرآن رکھتے ہوئے ذلیل ہوتی ہے تو یہ تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ ہوگا، یہ تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ ہوگا۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں کہ اس حادثے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ حادثہ ہم پر سے گزر رہا ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، ایک قرآن کو رکھنے والی قوم کس قدر ذلیل ہے، کس قدر رسوا ہے، کس قدر ذلت سے دوچار ہے، حالانکہ قرآن جیسی کتاب ان کے پاس رہنما موجود ہے، قرآن جیسی ہدایت والی کتاب موجود ہے۔ آج دیکھیے لوگوں کی حالت کیا ہے، آج امت مسلمہ کی پوری دنیا میں حالت کیا ہے؟ یہ گویا آب حیات اپنے پاس رکھتے ہوئے بھی پیاسی ہے، روشنی کا مینار اپنے پاس رکھتے ہوئے تاریکیوں میں بھٹک رہی ہے، علوم و فنون کا سرچشمہ رکھتے ہوئے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ دوستو عزت و سربلندی کا سامان رکھتے ہوئے بھی ذلت و پستی سے دوچار ہے، نسخہ کیمیا اپنے پاس رکھتے ہوئے بھی بیمار ہے، اور عزت و سربلندی کا سامان رکھتے ہوئے بھی ذلت سے دوچار ہے۔ مسائل الجھن کا بہترین حل رکھتے ہوئے بھی یہ امت مسلمہ دوستو الجھنوں کی شکار ہے۔ ایسا کیوں ہے ایسا مسلمانوں؟ یہ قرآن کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے اسی نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں۔ قرآن کا جو امت مسلمہ اور سماج اعظم کا جو قرآن کے ساتھ سلوک ہے اسی نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ کیا سلوک ہے ہمارا قرآن کے ساتھ؟ کیا رویہ ہے ہمارا قرآن کے ساتھ؟ اللہ گری کی رحمت کرے ماہر القادری کو ایک منظوم کلام کے ذریعے انہوں نے بتایا تھا آج امت مسلمہ کا قرآن کے ساتھ دوستو کیا سلوک ہے۔ ماہر القادری نے کہا تھا تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دھوکے پلایا جاتا ہوں، جو دان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا۔ یہ قرآن کی فریاد ہے امت مسلمہ سے، یہ قرآن کی دوستو للکار ہے امت مسلمہ سے۔ کہا جیسے کسی طوطا و مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں۔ کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ میری عقیدت کے دعوے، یہ میری عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ یہ کوئی شاعری نہ تھی،
یہ کوئی شاعری نہیں ہے دوستو، یہ ماہر القادری کا منظوم کلام، اللہ کی قسم اس کا لفظ لفظ حقیقت ہے۔ آج جو امت مسلمہ قرآن کے جا سلوک کر رہی ہے نا، اس کی سچی تصویر کشی اور سچی منظر کشی ہے۔ لوگوں، یہ ماہر القادری کا کوئی شاعر نہیں ہے، کوئی شاعری آپ کو مسجد میں بیٹھ کے نہیں سنا رہا ہوں، یہ قرآن کی فریاد ہے امت مسلمہ کو، یہ قرآن کا دوستو رونا ہے امت مسلمہ کے سامنے کہ لوگوں میں تمہیں اسی وقت یاد آتا ہوں جب تمہیں قسم اٹھانی ہو، جب تمہیں جلسوں میں پڑھنا ہو۔ عمل کے اعتبار سے تم لوگوں نے مجھے پسے پشت ڈال دیا ہے، عمل کے اعتبار سے تم لوگوں نے مجھے چھوڑ کے رکھا ہے، اور آج ذلت و پستی میں تم لوگ جا گرے ہو۔ لوگوں، قرآن کو سمجھو، قرآن پہ تدبر کرو، قرآن پہ غور کرو۔ اور لوگوں، سمجھنے کے حوالے سے میں کہتا ہوں یہ بات ناکافی ہے کہ قرآن کا کوئی اردو ترجمہ لے لیں۔ دیکھیے، اچھی بات ہے کہ قرآن کو آپ ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، ہندی ہے، انگریزی ہے، اردو ہے، اچھی بات ہے، لیکن دوستو آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں گے نا، پھر بھی ایک انسان کی عقل حائل ہو جائے گی بیچ میں۔ ترجمے کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے پھر بھی انسان کی عقل دوستو درمیان آ جائے گی۔ قرآن کو قرآن کے لہجے میں سمجھنے کی کوشش کرو، عربی زبان میں سمجھ۔ دیکھیے، فرانس کے ایک دوستو جانے مانے ڈاکٹر مفکر ڈاکٹر مورس بکائے فرانس کے رہنے والے تھے۔ وہ مسلمان جب ان کے پاس علاج کرانے کے لیے آتے تو چپتے ہوئے یہ صاحب سوال کرتے تھے مسلمانوں سے کہ تمہارا اسلام ایسا، تمہارا نبی ایسا، تمہاری کتاب ایسی، مجھے تو تمہارا اسلام تمہارا نبی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تمہارا اسلام جھوٹا، تمہارے نبی جھوٹا۔ چپتے ہوئے سوالات یہ صاحب کرتے تھے ڈاکٹر مورس بکائے مفکر عیسائیوں کے۔ ہاں، ایک مرتبہ سعودی عرب کے ملک فیصل ان کے پاس دوا علاج کے لیے آئے۔ ملک فیصل سے بھی انہوں نے کچھ چپتے ہوئے سوالات کیے ڈاکٹر مورس بکائے نے۔ ملک فیصل نے کہا دیکھو ابھی تم نے قرآن کو اچھی طریقے سے سمجھا نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے کہا قرآن کو میں سمجھ چکا ہوں۔ کہا کیسے سمجھو؟ کہا میں نے جو انگریزی ٹرانسلیشن ہوتا ہے اسی کے ذریعے میں نے قرآن کو 3 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن یہ کتاب مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی، تمہارا اسلام، تمہارا نبی، اور مجھے تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ سارے جھوٹے ہیں، تمہارا اسلام جھوٹا ہے۔ کہا تم ترجمے سے سمجھو، عربی اور انگریزی کا جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے اس سے سمجھو؟ کہا ہاں۔ کہا مورس بکائے میری ایک رائے، میرا ایک مشورہ مانو، قرآن کو تم عربی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرو، عربی زبان سیکھو۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر مورس بکائے نے ملک فیصل کی اس بات کو دل پہ لیا، سنجیدگی سے لیا، اور پیرس کی یونیورسٹی تھی وہاں پہ دوستو ایک عربی ادارہ تھا، عربی ادارے میں انہوں نے عربی سیکھی، اور وہاں پر 730 لیکچر انہوں نے اٹینڈ کیے۔ 730 لیکچر جو عربی اساتذہ سے ان سے سنے اور لیے، اس کے بعد عربی میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد، عربی میں عبور حاصل کرنے کے بعد، عربی سیکھنے کے بعد انہوں نے قرآن کو پڑھا۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد اتنا متاثر ہوا، جب عربی میں انہوں نے قرآن سمجھا، ڈاکٹر مورس بکائے اتنا متاثر ہوا کہ پہلے تو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی، ایک کتاب لکھی، دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس۔ آج بھی آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ لیجئے، ڈاکٹر مورس بکائے کی یہ کتاب نیٹ پہ موجود ہے، دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس۔ کیا اس کتاب میں اس نے لکھا ہے؟ اس نے لکھا ہے کہ اللہ کی قسم آج ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور سائنس کی ترقی کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم ہے، مطابقت ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ سائنسداں قرآن کو پڑھ کے ترقی کر رہے ہیں، جبکہ بائبل اور سائنس میں کافی ٹکراؤ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں رد و بدل ہوئی ہے، اس میں ہیر پھیر ہوئی ہے۔ قرآن اور سائنس یہ ملتے جلتے ہیں، آج بھی قرآن اس ماحول سے، اس دور سے اور سائنسی ترقی سے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہے، قدم سے قدم ملا کے کھڑا ہے۔ ایک آدمی، ایک ڈاکٹر جو کبھی عیسائیوں کا مفکر تھا، عیسائیوں کا عالم تھا، آج اسلام قبول کرنے کے بعد، قرآن کو عربی میں سمجھنے کے بعد اپنے ہی مذہب پہ دوستو بجلی گراتا ہے، اپنے ہی مذہب پہ بجلی گراتا ہے۔ ڈاکٹر مورس بکائے کے دوستو اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ لوگوں، ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ہماری عمریں تو نکل چکی ہیں، کہاں ہم اداروں کا رخ کریں، لیکن دوستو آپ کے بچے یا آپ کا مستقبل ہے دوستو، ان کو قرآن سکھانے کی کوشش کیجئے کہ یہ قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھیں۔ دیکھیے آج ہم اسکولوں کی تعلیموں کو ترجیح دیتے ہیں، کیوں؟ اس سے ہماری دنیا وابستہ ہے۔ لوگوں، آپ آخرت کو ترجیح دیجئے، قرآن کی دوستو تعلیمات عربی کو ترجیح دیجئے، اس سے آپ کی آخرت وابستہ ہے، اس سے آپ کی آخرت وابستہ ہے۔ دوستو وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، ورنہ دوستو کچھ پہلو تھے کہ قرآن میں دوستو کیسی تاثیر ہے، اس کی تلاوت ان آیتوں میں کیسی تاثیر ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو دوستو ان ساری چیزوں، ان پہلوؤں کے اوپر آپ لوگ
لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ دعا کرتا ہوں بار الہ سے، اور رب العالمین قرآن پر غور کرنے کی توفیق دے، ان آیتوں کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، ایک ایک لفظ کو سینے میں بسانے کی توفیق دے، سمجھ کر پڑھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگوں کے لیے انتظامیہ نے کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ عشاء کی نماز پڑھ کے کھا کے پھر اپنے گھروں کو جائیں۔ السلام علیکم۔